मैन मेड दुगाने के ऊपर 15 अहम पॉइंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर अकबर, आपका हमदर्द टुवर्ड्स इस्लाम से। आज फरवरी 16 2024 आपके सामने अहम डिस्कशन होगा। आज कुछ छोटे से पॉइंट्स मेन टॉपिक पे आने से पहले एक तो ख़बरस्तान के ताल्लुक़ से होगा, और एक ख़ास यूट्यूब पे एक ख़वातीन ने कमेंट किया था, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और मुर्शदों के ऊपर एक के बाद एक केस पे केस ठोका जा रहा है, उसके बारे में मुख्तसर। उसके बाद 15 पॉइंट्स दुगाने के ऊपर कि कैसा ये मैन मेड शरीयत में कितने मसाइल होते हैं। आइए शुरू करेंगे। सब में पहले आजकल के हालात आप जानते हैं, ख़ास तौर पे अपनी दुआ में गज़ा के लोगों के लिए दुआ कीजिए कि उनको सब्र अता फ़रमाए। न सिर्फ उनके ऊपर इम्तिहान है बट हमारे ऊपर भी इम्तिहान है। अल्लाह ताला उनको खैर खूबी से रखे। दूसरी चीज़, ख़बरस्तान के बारे में आप सब लोग बहुत फ़िक्रमंद होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, ख़बरस्तान के मामले में कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मुसलमान होते हैं तो आपके ख़बर, नमाज जनाजा वगैरह की ज़िम्मेदारी मुसलमानों की होती है, इसमें किसी को कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कि वो ख़वातीन का सवाल है जिन्होंने यूट्यूब पर कमेंट किया था और उसके बाद उनके साथ बड़ी बदतमीज़ी और वायलेंस का नौबत आई थी। मैं टुवर्ड्स इस्लाम की तरफ से, टुवर्ड्स इस्लाम की मुकम्मल टीम की तरफ से आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि क़ानून में उतनी पुख्तगी है, उतनी सलाहियत है कि आपके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो क़ानून को ज़रूर राब्ता कीजिए। किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ताल्लुक़ से अगर आप राब्ता करना चाहते हैं तो आपके महरम शौहर या भाई वगैरह के साथ मिलकर हमसे राब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, दीन पे क़ायम रखे। दूसरी चीज़, दिन ब दिन मुर्शदों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केस पे केस ठोके जा रहे हैं। मुर्शद बिल्कुल एक कज़्ज़ाब होते हैं, झूठे होते हैं, और हर अंदाज से उनकी आज झूठ सामने आ रही है। न सिर्फ इल्मी तौर पर, दीनी तौर पर, बट उनकी अखलाक़ी ज़िंदगी में भी बड़ा अफसोस का मंज़र है। चंचलगुड़े का मशहूर कज़्ज़ाब काशिफ मुर्शद, उनके ख़िलाफ़ एक ख़ातून ने, यहाँ पर गौर करके देखिए मेरे भाइयों, एक ख़ातून सीनियर सिटीज़न बेवा, उनके घर के बारे में कब्ज़ा या फिर पार्किंग का इशू कर कर उनको वहाँ पर रहने में मुश्किल कर कर इन्होंने, इस मुर्शद ने उनका जीना हराम कर दिया। और यहाँ तक बात पहुँच गई कि इस खातून ने उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। यही है आजकल के मुर्शदों का हाल। पहले तो दीन के ताल्लुक़ से बर्बादी करते आए हैं, आज अखलाक़ी बिल्कुल बेहुदगी पे उतर चुके हैं। यहाँ पर फिर मैं एक बार आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि क़ानून में उतनी सलाहियत है आपको सपोर्ट करने के लिए, और माशरे में भी होना चाहिए। महदवी लोग अपने ख़बर की महफूज करने में, अपनी ख़बर को हिफाजत करने में इन कज़ाबों से सामना नहीं करते हैं। बड़ी शर्म की बात है ये। हमारी टुवर्ड्स इस्लाम की मुकम्मल टीम आपके लिए दुआ करती है। सब में पहले आपके ईमान के लिए दुआ करती है, और आपके घर और आपके हर हिसाब से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बोलते हुए आइए मैन मेड शरीयत महदवियत के जो सब में अहम बुनियादी अक़ीदा इनका दुगाने का है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स अर्ज़ करता हूँ मैं। आइए सुनिए कि क्यों ये नमाज बिल्कुल कुफ्रिया नमाज है। सब में पहले महदवियत का जो दुगाना है उसकी बुनियाद क्या है। ये कहते हैं कि सैयद मोहम्मद जौनपुरी को अल्लाह ने खुद ये चीज़ अता की है।
جب کوئی بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کہتا ہے کہ اس نے اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے تو یہیں پر وہ سب میں بڑا گمراہ، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا، اللہ سے صرف وحی کے ذریعے بات ہوئی تھی اور وحی کا سلسلہ ختم۔ تو پہلا سوال یہاں پر، نماز تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ٹائم پہ دی تھی، 5 نمازیں فرض ہوئے، چھٹی نماز کیسا فرض ہو گئی؟ کیا سید محمد جون پوری معراج پہ گئے تھے؟ بالکل نہیں گئے تھے، شریعت مکمل ہو گئی، چھٹی نماز کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 2، 2 فرض نماز ایک ساتھ کیسا پڑھ سکتے؟ پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد کچھ سنت وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے پر 2 رکعت فرض نماز دوگانہ کی، 2 نماز فرض ایک ساتھ بالکل نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف مزدلفہ کے میدان میں حج کے ٹائم پہ وہ ہوتا ہے، اور سفر کے ٹائم پہ 2 نمازوں کو ملائی جاتی ہیں۔ یہ ایک مسجد میں 2 نماز ناممکن ہے، 2 فرض، اسی لیے یہ مین میڈ، شریعت کا مین میڈ دوگانہ، بالکل اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اذان ایک ہوتی ہے لیکن 2 فرض نماز، کیسا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچیے آپ، 15 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں میں۔ پوائنٹ نمبر 4، ہر نماز سے پہلے اقامت بلائی جاتی، دوگانے میں کوئی اقامت نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی اس نماز کو فرض کہتے، کیسا ہو سکتی فرض؟ مین میڈ شریعت کے یہ ایسے ہی خامیاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی فرما دیا تھا پہلے ہی سورہ میں، سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شریعت میں، اسلام میں دیر از نو ڈاؤٹ، بٹ مین میڈ شریعت میں مختلف پرابلمس ہوتے ہیں۔ آئیے پوائنٹ نمبر 5، ہر فرض نماز میں اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، کسی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی بھول جاتا ہے، کوئی سو جاتا ہے، اس کو قضا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ کیا دوگانے کی قضا نماز ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ دوگانے کی اگر قضا کی اجازت دیتے تو کوئی مسجد میں جاتا نہیں تھا لفافے لے کر، اور مرشد کا پورا 10-15 لاکھ کا کلیکشن فیل ہو جاتا تھا۔ اسی لیے یہ مین میڈ نماز ہے، یہ اس کو آپ بالکل اپنے آپ کو دور رکھیے۔ خواتین بھی بعض وقت ان کے منتھلی سائیکلز ہوتے ہیں، اگر اس دن ان کا منتھلی سائیکل ہو گیا تو وہ بھی دوگانہ نہیں پڑھ سکتی، 1 سال تک دوگانے سے محروم۔ کیا ایسا ہو سکتا؟ اللہ کی شریعت میں ناانصافی، اسی لیے بالکل اس سے دور رہنا ہے۔ اس دن غور سے سنیے آپ، اس دن دوگانے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس دن کوئی تراویح نہیں ہوتی۔ ویسے تو مہدوی جماعت خانوں میں 3 دن پڑھ کر اس کے بعد چھٹی، چوتھے دن سے کوئی تراویح نہیں ہوتی، یہ نیا طریقہ نکال لیے۔ یہ تراویح صحابہ اکرام سے بالکل مکمل ثابت ہے کہ رمضان کے 30 دن تراویح پڑھنا ضروری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا تھا۔ تراویح کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا میں، یا پھر آپ کو تراویح سے لے کے کچھ سوال ہے تو مجھ سے ضرور پوچھئے، یا پھر اپنے علماء سے ضرور پوچھئے۔ نمبر 8 سے لے کے نمبر 13 تک اہم پوائنٹس ہیں۔ اس دن آپ دیکھیے کہ سید محمد جون پوری صاحب کو 2 بجے الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ کیا وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ شریعت کے حساب سے ہوتا، شریعت کے علاوہ نہیں ہوتا۔ جب شریعت کے علاوہ ہوتا ہے وہ چیز شیطان سے ہوتی ہے۔ پہلا سوال عشاء کے تعلق سے، آپ رات کے 2 بجے تک عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھے؟ سو گئے تھے آپ تو بالکل۔ نہ صرف آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھے، آپ کے پورے لوگاں سو گئے تھے۔ 2 بجے الہام ہوا، بولتے جلدی جلدی سب کو اٹھائے، عشاء کی نماز پڑھے، دوگانہ پڑھے، جو بھی کرے۔ اور ایک پوائنٹ یہاں پہ، بھائی ہر مسجد میں طور طریقہ ہوتا کہ نماز کے اول وقت پہ
فرض نماز ادا کی جاتی ہے اس دن پورے کے پورے سو رہے تھے، کسی نے نماز نہیں پڑھی، پورے جنے 2 بجے اٹھ کے پڑھے. تو یہاں پہ یہ سب چیزیں فٹنگ کی چیزیں ہیں، یہ چیز سمجھیے. عشاء کے تعلق سے ایک اور پوائنٹ کہ اگر واقعی میں آپ لوگ سید محمد جون پوری صاحب کے پکے فالوورز ہیں تو آپ لوگ بھی 2 بجے تک سو جانا چاہیے بغیر کچھ بھی کرے گے. 2 بجے اٹھ کے بھاگ کے جانا مسجد کو دگانا پڑھنے، بالکل پکا فالو کیجیے اگر کرنا ہے تو. نمبر 13، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ ہم بھی اسی پوزیشن میں تھے، اسی لیے ہم یہ چیز بول سکتے 2 رکعت دگانا کی نماز ادا کرو بول تو ایک دم پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا. دگانے کی نماز فرض نماز سے بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے مہدویت میں. یہ ایک مین میڈ شریعت کا ثبوت ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ، ایسی چیزیں ہٹیے. آپ خود ریئلائز کر لیجئے کہ آپ دگانے کی نماز کو فرض کی نماز پہ کتنا زیادہ ترجیح دیتے. یہ 2 رکعت پڑھ لیے تو سال بھر کی چھٹی، 2 رکعت کے اوپر ہر قسم کے کہانیاں ہوتے. تو یہ ایک مین میڈ شریعت ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیے. یہاں پہ اب اہم سوال کے اوپر میں آتا ہوں کہ آپ لوگ بولیے کہ 27 کی رات کو جب سید محمد جون پوری کو الہام ہوا ہے بولتے ہیں، تو الہام ہونے سے پہلے تو 27 کی رات تاخرات ہی تھی. اور جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو تاخراتوں میں تلاش کرو. تو الہام سے پہلے تو وہ تاخراتی تھی. سید محمد جون پوری صاحب اس رات کو سو کیوں رہے تھے؟ نہ صرف وہ سو رہے تھے، ان کے سارے ساتھیاں، ان کے سارے فیملی والے، ان کے سارے دائرے والے مست مگن سو رہے تھے. سو کیوں رہے تھے جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ مکمل اتباع کرنا اور رات بھر عبادت میں لگانا تھا. سو رہے تھے، نماز عشاء نہیں پڑھے، نماز تراویح نہیں پڑھے، کچھ نہیں پڑھے، مست مگن سو رہے تھے. سو کیوں رہے تھے؟ جب آپ کو شریعت پہ اتباع کرنا ہی نہ تھا تو ایسے ہی ہوتا، بالکل جا کر سو گئے. اور اگر 2 بجے وہ جو بھی الہام نہیں ہوتا تو وہ بھی نماز خطا ہو جاتی تھی. بچہ آج چھوٹا چھوٹا بچہ رات بھر جگتا، تراویح پڑھتا، دعا کرتا، خیرات دیتے، سب کرتے. آپ تو اپنے وقت کے ایک مہدی اپنے آپ کو بولے رہے. آپ میں کیسا عمل رہنا چاہیے تھا؟ 1 سیکنڈ کسی کو سونے نہیں دینا تھا، 1 سیکنڈ ضائع نہیں کرنا تھا. آپ سو رہے کیوں تھے؟ یہ ایک جواب دے دو میرے بھائی. پوائنٹ نمبر 15، اگر واقعی میں دگانا اتنا ہی اہم ہے تو سارے عمر رسیدہ لوگوں کو، چاہے وہ ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہو، بیمار ہو، ویل چیئر پہ ہو، اسٹریچر پہ ہو، پورے کے پوروں کو لے کے آنا چاہیے. کیوں ان کا دگانا امپورٹنٹ نہیں ہے کیا؟ ان کو کیوں چھوڑ دیتے؟ یہ بھائی یہ سب کچھ نہیں ہے، بس دگانا ایک نئی شریعت ہے، ایک مین میڈ شریعت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. یہ صرف اور صرف آپ کے مال کو لوٹنے کا طریقہ ہے. آپ لوگوں کو خود معلوم ہے اس دن کا سنگل ڈے کا کاؤنٹر کتنا ہوتا. صرف اور صرف پیسے کمانے کے لیے یہ چیز کرتے ہیں. اس چیز کو چاہے وہ فرض بول لو یا سنت بولو یا شکرانہ بول لو، مکمل طور سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت نہیں ہے. اس سے توبہ کرنا بے انتہا ضروری ہے اور اس سے اپنے آپ کو دور کرنا. ایسے لوگوں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دگانا کیا ہوتا ہے، دگانے کو یہ لوگ کیسا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو کیسا پڑھنا سکھائے ہیں، وہ اگلے 2 ایپیسوڈ میں سناؤں گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. غور سے پھر سے ریوائنڈ کیجئے یہ 15 پوائنٹس پہ، سوچئے
اپنے آخرت کو درست کر لیجئے. میرے کو ہزاروں فونز آتے ہیں، چاہے وہ چنپٹن سے ہو یا چاہے وہ مہاراشٹرا سے ہو، اوسا سے ہو، پرانڈا سے ہو، احمد نگر سے ہو یا لاتور سے ہو. ہر جگہ پہ الحمدللہ ایک انقلاب چھا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ نے بالکل تیزی سے یہ چیز بڑھتے جا رہی ہے. ہماری ریفیوٹنگ مہدویت کی کتاب بھی الحمدللہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اور کل صبح میں ڈسٹریبیوشن شروع ہوگا. میں بڑے رسپیکٹ کے ساتھ، اخلاقاً رسپیکٹ کے ساتھ ہر مرشد کے پاس یہ کتاب بھیجاؤں گا دین کی دعوت دیتے ہوئے. اگر آپ کو دین کی دعوت قبول نہیں ہے تو پھر ایک چیلنج کے ساتھ کہ ہمت ہے تو اس کتاب کو ریفیوٹ کر دو. ہر بچے ہر گھر میں موجود ہوگی جس نے بھی اس کتاب میں کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. گزارش ہے آپ سب سے اس کتاب کو مکمل انداز سے پڑھیے، اور ہمارے جو ویڈیوز ہیں خاص طور پہ ان ویڈیوز کو ضرور جا کر دیکھنا جس میں ہم نے علماء کے ساتھ ڈسکشنز کی ہیں، سوال جواب کیے ہیں، اور علماء نے جو مختصر انداز سے ڈیبیٹ کیا ہے. علمی ڈیفیٹ آف عاطف ملک ضرور دیکھنا. انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.